अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉशिंगटन डायरी के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम वॉशिंगटन डीसी से। और आज जुमा है, जुलाई 31 साल 2020 और आज अमेरिका भर में ईद उल अधा मनाई जा रही है। ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूरोप के कई मुल्कों में और मशरक़ वस्ता और सऊदी अरब समेत कई मुल्कों में आज ईद है। पाकिस्तान में अलबत्ता कल ईद मनाई जाएगी, हफ्ता अगस्त 1 को। तो आज ईद की नमाज पढ़ी और एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का तजुर्बा मुझे हुआ कि ईद SOPs को ख्याल रखते हुए कोरोना वायरस के ज़माने में जब हम कोविड-19 नामी इस बीमारी से लड़ रहे हैं तो हमने कैसे अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं करने हैं, किस तरह से इस मर्ज़ पर काबू पाना है, किस तरह से इस वायरस को रोकना है और अपने जो दीनी फ़राइज़ हैं या अपने जो हमारे समाजी फ़राइज़ हैं वो कैसे अंजाम देने हैं। तो आज नमाज पढ़ने का जो तजुर्बा था वो बड़ा एक दिलचस्प रहा, क्योंकि ईद उल फितर पे यहाँ पर नमाज नहीं हो सकी थी, सब मसाजिद बंद थी। इस वक्त कई स्टेट्स के अंदर मसाजिद बंद है, नमाज की इजाज़त नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स के अंदर जैसा कि यहाँ जो वाशिंगटन DC के साथ स्टेट है वर्जीनिया, वहाँ पर इजाज़त दी गई थी मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ने की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समाजी फासला रखते हुए, मास्क पहनकर और SOPs पर अमल दरामद करते हुए। तो जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोगों को ये कहा गया था कि वो हर वक्त मास्क पहन कर रखेंगे। मस्जिद के अंदर कैपेसिटी से सिर्फ महज 25 से 30% लोग जो है वो नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ सकते थे, हॉल्स के अंदर या मसाजिद के कमरों के अंदर। अगर 500 की कैपेसिटी है तो सिर्फ 100 नमाजियों को मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने की इजाज़त थी। और इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मसाजिद के अंदर जो नमाजें हैं वो 2 या 3 के बजाय 7-8 नमाजें भी हुई बाज़ मसाजिद के अंदर। जिस मस्जिद में मैं गया वहाँ सुबह 7 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक हर घंटे एक नमाज अदा की जा रही है। और मसाजिद में जो कालीन उठा दिए गए हैं, कारपेट्स उठा दिए गए हैं। लोगों को कहा गया कि वो अपने घर से जो है जाए नमाज लेकर आएँ और मसाजिद के फर्श पर नमाज अदा करें और अपना जाए नमाज साथ लें, क्योंकि फर्श को हर नमाज के बाद डिसैनिटाइज किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। तो इस तरह के हिफाजती इक़दाम हैं। मसाजिद के अंदर भी और मसाजिद के बाहर जो जगह हैं वहाँ पर लोग नमाज पढ़ सकते हैं। जब मस्जिद के अंदर जो है लोगों की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो लोगों को बाहर नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई, पार्किंग लॉट्स के अंदर या मसाजिद के सहन के अंदर, जहाँ पर ऑफ कोर्स अगर आप अपना मुसल्ला, अपना जाए नमाज खुद लेकर आएंगे, बाहर खुद नमाज पढ़ेंगे और समाजी फासला इख्तियार करेंगे। 6-6 फुट के फासले पर खड़े रहेंगे, सफ़ों के दरमियान में भी 6 फुट का फासला होगा और हर वक्त मास्क पहनकर आप रखेंगे। उसके बाद इमाम जो है उन्होंने ये भी कहा कि आपको गले मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गले मिलने इस वक्त जो है आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आप कोशिश करें कि दूर से ही सलाम, ईद मुबारक बोलें और अपने अपने घरों को जाएं। घर वालों के साथ ऑफ कोर्स आप गले मिल सकते हैं क्योंकि उनके साथ आप रहते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आप मसाजिद में जैसे लोग नमाज पढ़ते थे तो सबसे गले मिलते थे, उस चीज़ को जो है उससे गुरेज करने का कहा गया। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। बल्कि अभी उसके बाद नमाज के बाद मेरी कुछ दोस्तों से टेक्सास में बात हुई। वहाँ पर इस वक्त जो है मसाजिद बंद है और बहुत सी स्टेट्स हैं जहाँ पर मसाजिद को बंद किया गया है और किसी किस्म के इज्तिमात की इजाज़त नहीं। सिर्फ मसाजिद नहीं बल्कि किसी भी किस्म का मजहबी या कोई भी किसी भी किस्म का इज्तिमा जो है उसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका की मगरबी रियासतों में, जनूब मगरबी रियासतों में, वस्त मगरबी रियासतों में केसेस की तादाद बढ़ रही है। पहले न्यूयॉर्क के अंदर केसेस सबसे ज़्यादा थे, अब कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा जैसी रियासतों के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एक तो पहले ये बात करना चाह रहा था कि जहाँ पर जैसे नमाज हुई समाजी फासलों के साथ, जैसा आपने तस्वीर में भी देखा, उम्मीद है पाकिस्तान में भी लोग ऐसा करेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर केसेस की तादाद कम हो रही है, लोग जो हैं वो एहतियात कर रहे हैं और एज़ कम्पेयर टू जैसे कि ईद उल फितर के ऊपर, छोटी ईद के ऊपर ये हुआ था कि ईद के बाद तादाद तेज़ी से बढ़ी थी मरीज़ों की, तो अब ऐसा उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि लोग बेहतर तरीके से SOPs पर अमल दरामद करते हुए ईद के इज्तिमात करेंगे और ईद मनाएंगे।
جس میں کچھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ بیشتر شہروں کے اندر عید سے پہلے شاپنگ سینٹرز بند کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ چاند رات کا ایک جو رش ہوتا ہے جس میں بہت سے لوگ جو ہے ایکسپوز ہوتے ہیں وائرس سے، اس بیماری سے، تو اس سے بچاؤ کے لیے اچھے اقدامات کیے گئے ہیں، اور امید ہے کہ عید کے اجتماعات میں بھی اسی طرح کے SOPs پر عمل کیا جائے گا جیسے یہاں امریکہ کے اندر ہوا ہے، اور لوگ بڑی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا بھر میں کرونا وائرس کووڈ-19 کی بات کی جائے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر 1,76,00,000 سے زائد مریض ہو چکے ہیں، اور اس وقت 6,80,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور جیسا کہ پہلے شروع سے لے کر اب تک امریکہ جو ہے اس میں کیسز کی تعداد سب سے زیادہ رہی ہے، اور اس وقت بھی امریکہ جو ہے پہلے نمبر پر ہے کیسز کے لحاظ سے، جہاں 46 لاکھ کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے، اور ہلاکتیں جو ہیں وہ 1,55,000 ہو چکی ہیں، اور ہلاکتوں کے لحاظ سے بھی امریکہ پہلے نمبر پر ہے۔ ہلاکتوں کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر اب برازیل آ چکا ہے۔ یورپی ممالک اٹلی، فرانس اور برطانیہ اور جرمنی وغیرہ اب پیچھے چلے گئے ہیں لسٹ میں۔ برازیل ایک بڑے اچنبے کی بات ہے کہ ایک دم سے وہاں پر کیسز کی تعداد کافی زیادہ بڑی، 26 لاکھ کیس ہو گئے، اور اس وقت 91,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر پاکستان کا ہمسایہ ملک بھارت ہے، جہاں 26 لاکھ کے قریب جو ہے مریض ہیں، اور ہلاکتیں جو ہیں وہ 36,000 ہو چکی ہیں۔ پاکستان اس لحاظ سے 13ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان میں ہلاکتیں جو ہیں وہ محض میرے خیال سے 5 یا 6,000 کے قریب، 5,900 کے قریب ہلاکتیں ہوئی، یعنی کہ تقریباً 6,000 کے قریب ہو چکی ہیں اب تک، اور مریضوں کی تعداد بھی 2,78,000 ہے۔ تو اس لحاظ سے جیسا کہ چھوٹی عید پر، عید الفطر پر نظر آ رہا تھا کہ کیسز بڑی تیزی سے سپائک کر رہے تھے، اب صورتحال قدرے کنٹرول میں ہے، اور حکومت کا جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس پر کافی تعریف ہوئی ہے، جس کے ذریعے جو ہے پاکستان نے اس وائرس پر قابو پایا ہے۔ امید ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امریکہ کے اندر جو ہے صورتحال مختلف ہے، مختلف ریاستوں کے اندر، کچھ ریاستوں میں ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے، کچھ ریاستوں میں لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا گیا ہے، کچھ ریاستوں میں اجتماعات کی اجازت ہو گئی ہے، کچھ میں نہیں ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ پہلے نیو یارک ٹاپ کر رہا تھا، اب جو ہے کیلیفورنیا پہلے نمبر پر آ گیا ہے ہلاکتوں کے لحاظ سے، ہلاکتوں کے نہیں، کیسز کے لحاظ سے۔ ہلاکتوں کے لحاظ سے اس وقت نیو یارک ابھی بھی نمبر 1 پر ہے، جہاں پر 32,000 ہلاکتیں ہوئی ہیں صرف ایک شہر کے اندر۔ لیکن اگر کیسز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت کیلیفورنیا پہلے نمبر پر چلا گیا ہے کیسز کے لحاظ سے، جہاں پر تقریباً 5 لاکھ کیسز ہو چکے ہیں، ہلاکتیں محض 9,000 ہوئی ہیں۔ فلوریڈا دوسرے نمبر پر 4,70,000 کیسز کے ساتھ ہے، لیکن ہلاکتیں وہاں بھی 6,000-7,000 کے قریب ہوئی ہیں۔ نیو یارک تیسرے نمبر پر ہلاکتوں کے لحاظ سے آ گیا ہے 4,43,000، لیکن ہلاکتیں وہاں 32,000 ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ٹیکسس آ گیا ہے، جہاں پر ہلاکتیں جو ہے وہ 6,000 ہی ہیں، لیکن مریضوں کی تعداد 4,33,000 ہے۔ تو اس لحاظ سے امریکہ کے اندر بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیو یارک کی جو اسٹیٹ ہے جہاں پر کیسز بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے، ہلاکتیں زیادہ ہو رہی تھی، اس نے اب امریکہ کی 32 دیگر ریاستوں سے آنے والے لوگوں پر کوارنٹین کی پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ اگر آتے ہیں تو انہیں اپنا وہ کسی بھی ذریعے سے، کار سے، بس سے، ٹرین سے، جہاز سے یا فیری سے یا کشتی سے اگر نیو یارک تک پہنچتے ہیں تو انہیں اپنے کوائف جمع کروانے ہوں گے، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں رکے، نیو یارک میں کہاں رکیں گے، اور اگر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ ان کا حکام کو انہیں مطلع کرنا ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوارنٹین کریں، اور 14 دن جو ہے وہ اپنے گھروں میں اور اپنے ہوٹلوں میں یا جہاں وہ آئے ہیں وہاں پر محصور رہیں۔ تو امریکہ کے اندر 3 ریاستوں نے یہ قوانین اس وقت نافذ کیے ہیں، جس میں نیو یارک، نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ، جو کہ تینوں ایک ساتھ متصل ریاستیں ہیں، انہوں نے 32 دیگر ریاستوں کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں۔ یعنی کہ اگر واشنگٹن ڈی سی سے یا ورجینیا سے یا میریلینڈ سے میں ڈرائیو کر کے جاتا ہوں نیو یارک، اور نیو یارک میں ٹھہرتا ہوں، تو مجھے 14 دن اپنے آپ کو کوارنٹین کرنا پڑے گا، جو جس کو لاگو نہیں کیا گیا، صرف لوگوں کو انکریج کیا گیا کہ وہ یہ کریں، لیکن مجھے اپنے کوائف جمع کروانے پڑیں گے، میں کہاں سے آیا، کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میں کہاں رہوں گا، اور اگر میری طبیعت خراب ہوتی ہے اور اگر میرے ساتھ کسی بھی قسم کی سمٹمز ہوتی ہیں تو مجھے حکام کو بتانا ہوگا وہاں نیو یارک کے۔ تو اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت پورے امریکہ کے اندر ایک صورتحال بڑی
جو ہے دگرگوں قسم کی ہے، کیونکہ الیکشن کا سال ہے اور الیکشن بھی آنے والے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا، کیونکہ الیکشن ایک بڑا گہما گہمی کا سال ہوتا ہے اور اب تک کچھ گہما گہمی نہیں ہو سکی۔ ایک ریلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی تھی، جس کے بعد اس ریاست میں جہاں ریلی انہوں نے کی تھی اوکلاہوما، وہاں پر مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھی، تو اس وقت کوئی ریلی جو ہے اس کا انعقاد نہیں ہو رہا ہے۔ کسی بھی قسم کا جو ہے ایک جوش و خروش یا گہما گہمی ہوتی ہے انتخابات کی، وہ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ صدر ٹرمپ نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انتخابات کو شاید آگے کیا جائے، کر دیا جائے، یا انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ پوسٹ پون کر دیا جائے یا انتخابات کی ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ کے پاس اختیار نہیں، اور کانگریس جو ہے وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کو بدل سکتی ہے، لیکن دونوں جماعتوں کا، سینٹ کا، ہاؤس کا، ایک نقطے پر جو ہے وہ آنا بہت ضروری ہے، جو کہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ورلڈ وارز کے اندر بھی امریکہ کے اندر انتخابات ملتوی نہیں ہوئے۔ جب ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ جو ہے وہ اپنی تیسری اور چوتھی ٹرم انہوں نے پوری کی تھی کے لیے منتخب ہوئے تھے، اور انتخابات اپنے وقت پر ہوئے تھے۔ وہی جو ہوتا ہے کہ پہلا ٹیوزڈے، نومبر کے مہینے کا پہلا جو منگل ہوتا ہے اس دن انتخابات ہوتے ہیں، اور اس سال وہ آ رہا ہے 3 نومبر کو 2020 کو، جس پہ انتخابات ہوں گے۔ تو ورلڈ وار کے اندر اگر انتخابات ملتوی نہیں ہوئے، آگے نہیں بڑھائے گئے، تو میرا نہیں خیال کہ اب ایسا ہو سکتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایف ڈی آر جو ہیں، فرینکلن ڈی روزویلٹ، چوتھی ٹرم کے لیے منتخب ہوئے تھے سال 1940-1944 میں۔ 1944 میں وہ چوتھی ٹرم کے لیے منتخب ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر 1947 میں ان کی چوتھی ٹرم پوری ہونے سے پہلے یہ 22ویں امینڈمنٹ کی گئی تھی امریکی آئین کے اندر، کہ جو ایک صدر ہے وہ 2 مدت سے زیادہ انتخابات نہیں لڑ سکتا اور صدر منتخب نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک صدر جو ہے وہ دوسری مدت کے لیے منتخب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ یہ پھر سال 1947 میں 22ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ ایک چیز آئی تھی، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اس سے پہلے صدر جو ہے وہ جب تک میرے خیال سے ان کی ٹرم، ان کی مدت جو ہے اس پر کوئی روک نہیں تھی، لیکن پھر 22ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ ہوا، جس کو چینج کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ تو اب 2 مدت کے بعد جیسا کہ صدر ٹرمپ اب دوسری مدت کے لیے الیکشن لڑیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ تیسری مدت کے لیے نہیں لڑ سکتے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب امریکہ میں ہوگا کیا، الیکشن کیسے ہوں گے، کرونا وائرس کے مقابلے کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح ان تمام جو اپنے فرائض ہیں ان کو سر انجام دیں گے، اپنی زندگی جو ہے وہ نارمل طریقے سے گزاریں گے۔ اس کے لیے سب سے بہتر، سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، ہاتھ دھوئیں، سینیٹائز کریں اپنے آپ کو، ماسک پہنیں جب بھی باہر نکلیں، کیونکہ بہت سی وہ ملکوں میں اور بہت سی امریکی، بلکہ تمام امریکی ریاستوں میں اب باہر نکلنے پر ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ماسک پہننا ہے، کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی پبلک پلیس پہ جاتے ہیں تو آپ کو ماسک پہننا ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے ہی ہم اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں، اس وبا پر قابو پا سکتے ہیں، اس وائرس پر قابو پا سکتے ہیں، اس جو کرونا وائرس ہے اور جس کا بیماری کا نام ہے کووڈ-19۔ اور جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی، ہمیں انہی جو اصول ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا اور اپنا خیال رکھنا ہوگا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا خیال رکھنا ہوگا، تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وائرس سے نبردآزما ہو سکے اور اس کا مقابلہ کر سکے، اس کو شکست دے سکے۔ اور جب تک ویکسین نہیں آتی اس وقت تک ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ بہرحال عید آپ کو بہت بہت مبارک ہو، عید الاضحیٰ سال 2020 کی، اور میری طرف سے آپ سب یہ مٹھائی کھائیں، اور ثاقب الاسلام کو امریکہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔